बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क बहरानिस्तान बन चुका है। एक बहरान खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। पंजाब इस वक्त गवर्नर के बगैर चल रहा है। गवर्नर की आईनी मुद्दत कल रात 12 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन सदर ने काम जारी रखने का हुक्म दे दिया, जबकि पंजाब हुकूमत ने आज गवर्नर हाउस के सामने पुलिस लगाकर गवर्नर को हाउस में दाखिले से रोक दिया। यूं महसूस होता है बाकी इश्यूज की तरह ये इशू भी बिलाखिर अदालत में ही जाकर सेटल होगा। ये तमाम मामलात अदालत में क्यों जा रहे हैं, ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की क़यादत को लंदन तलब कर लिया। ये मीटिंग गैर मामूली है। मीटिंग के 3 नकात हो सकते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला हो, क्योंकि मुल्क हर माह 100 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2, नए इलेक्शन की तारीख दे दी जाए ताकि सियासी टेम्परेचर कम हो सके। और 3, इमरान खान और सदर आरफ अलवी के खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया जाए। इस मीटिंग का क्या नतीजा निकल सकता है, हम यह भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने आज झेलम में भी एक भरपूर जलसा किया। हमारी खुददारी को इस मुल्क के करप्ट और गद्दार लीडरों ने खत्म कर दिया था। बाहर की कुव्वतों के सामने घुटने टेके, बाहर से डिक्टेशन लिए। खुद तो उनमें गैरत नहीं थी, कौम की गैरत को भी नुकसान पहुंचाया। तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं आज मैं कि तूने मेरी कौम को जगा दिया। जो मफरूर है, जो सजा याफ्ता है, उसने सारी कैबिनेट को लंदन बुला लिया। ये है इस मुल्क की तौहीन, और इसलिए कौम खड़ी हो गई है। सब पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इस जलसे से पहले हुकूमत ने आज भी इमरान खान पर हमले जारी रखे। जिस किस्म की आइन शिकनी 3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल को देखी, और एक शख्स के हुक्म के ऊपर सदर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, गवर्नर पंजाब, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, और इनके आइनी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल पाकिस्तान की जो आइन है उसके ऊपर हमला है। और एक तो आइन शिकनी, ऊपर से गुंडागर्दी। वजारत कानून को भी ये हदायत जारी कर दी गई है कि इसका किस तरह ऐसा सदेबाब किया जाए कि आइंदा कोई जुर्रत न करे आइन को ऊपर इस तरह हमला करने का। गुज़िश्ता 6 हफ्तों 7 हफ्तों से आईने पाकिस्तान के साथ कुछ आइनी ओहदेदारान जिस तरह का सलूक कर रहे हैं और जिस छटाई के साथ कानून और आइन की खिलाफ वर्जियाँ की गई, और उसमें फिर पाकिस्तान की आला अदालतों ने फैसले जारी किए जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कभी इस तरह नहीं हुआ। हुकूमतें तब्दील होती हैं, ट्रांजिशन हुई, कई बार लोगों ने ट्रांजिशन देखी, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा कभी नहीं हुई। रिमूवल ऑफ गवर्नर के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मूव किया प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट साहब ने उसको जितना वो डिले कर सकते थे उतना किया। वक्त लेने के बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गवर्नर पंजाब को रिमूव करने के लिए। जब इंसान की जात या इंसान की जमात पाकिस्तान और आइन से आगे हो जाए तो फिर इस तरह के फैसले किए जाते हैं। एक हमने रेजोल्यूशन प्रिपेयर की है और उसमें हम इसी चीज़ को कंडेम करना चाहेंगे। उनको उस ऑफिस में भी नहीं बैठना चाहिए अगर वो आइन की इज्जत नहीं करते। ग्रेसफुली उनको घर चले जाना चाहिए। ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर कैसे कम होगा, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अहमद अवैस साहब, पंजाब के एडवोकेट जनरल है, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर वकील है। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ होंगे। सर, ये फरमाइएगा, ये जो सदर साहब की तरफ से एक जो जिद का मुजाहरा किया जा रहा है, गवर्नर साहब ये कहते हैं कि मैं गवर्नर हूं, पंजाब गवर्नमेंट उनको तस्लीम नहीं करती, वफाकी गवर्नमेंट भी उनको तस्लीम नहीं करती, ये एक नया क्राइसिस पैदा हो गया। अल्टीमेटली अदालत को ये खत्म करना पड़ेगा। तो ये सारे मामला अदालत में क्यों जा रहे हैं सर? हाँ, अभी अदालत में तो नहीं गया ये मामला, लेकिन बात यह है कि इसको थोड़ा सा अगर कूल हेडेडली मामलात को निपटाने की कोशिश की जाए तो शायद मसले आराम से हल हो जाएं। लेकिन जब ईगो को इतना ऊपर ले गए हों कि जी बस मैं इन अथॉरिटेटिव पोजीशन में हूँ और व्हाई शुड आई कम डाउन, और मेरी एम्बिशन जो है वो इतनी ताकतवर है, इतनी ज़्यादा है कि उसके आगे पाकिस्तान के आइन की क्या हैसियत है जो रुकावट पैदा करे। जब ऐसी सोच डेवलप हो जाए किसी मुल्क में या किसी कौम के अंदर, तो फिर आप समझिए कि वो मामलात जो हैं वो सुधर नहीं सकते, वो ख़राब से ख़राबतर होते चले जाएंगे। हमारे यहाँ भी यही सूरत है। वैसा ईगो तो गवर्नर साहब की भी नजर आ रही है कि उन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। वो देख लें, सदर साहब की भी ईगो जो वो मानने के लिए तैयार नहीं।
نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ گورنر نے حلف لینے سے انکار جو ہے کسی اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ وہ دوسری پارٹی کے ہیں تو میں ان کا وہ حلف نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ جب وہاں پہ ہنگامہ ہوا اور ہنگامے میں اس کی فوٹیج ساری دنیا میں چلی اور پاکستان کی ہزیمت کا باعث بھی بنی, اور انہوں نے وہاں سے ایک رپورٹ مانگی, تو سیکرٹری اسمبلی نے ان کو رپورٹ بھیجی جب, تو اس میں وہ تمام ڈیٹیلز تھیں کہ کس طریقے سے ہنگامہ ہوا اور کس طریقے سے الیکشن ہوا. اس پہ انہوں نے کہا کہ میں آن اوتھ ہوں پاکستان کے آئین کے تحت, دیر فور میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں جب کنونس نہیں ہوں کہ یہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے پراپر طریقے سے تو یہ کیسے الیکٹ ہو گئے ہیں, تو میں ان کو وہ دلوانا نہیں چاہتا. یہ ان کا ایک حق ہے, ایک آرٹیکل 104 میں لیکن احمد ویسا ہو سکتا ہے کہ ان کی بات درست ہو, لیکن یہ مسئلہ پھر ہائی کورٹ گیا, ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا کہ آپ حلف لے لیں, یا تو یہ فیصلہ کر لیں نا کہ گورنر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے یا عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے یا یہ مقننہ نے فیصلہ کرنا ہے. میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں نا, اصل بات یہ کہ کسی نے فیصلہ نہیں کرنا, جو آئین میں لکھا ہے اسٹرکٹلی اس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. کہ آئین کے متعلق جو ہے یہ کہا جائے گا کہ anything which is mentioned in the constitution, it has to be done in the same way, the way it is written, and not at all. اگر اس طریقے سے وہ نہیں کی جاتی ہے, وہ ڈائریکشن جو ہے اس کے علاوہ کسی اور ڈائریکشن میں کام نہیں ہو سکتا. دیکھیے آئین میں 104 آرٹیکل جو کہتا ہے کہ گورنر اگر کسی وجہ سے ریفیوز کر دیتے ہیں کہ میں اوتھ نہیں لینا چاہتا, تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی سے کہیں گے. صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کیونکہ کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے بھی انکار کر دینا تھا, تو اس صورت میں آئین کی میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی شخص اور کو اپوائنٹ کریں گے اوتھ لینے کے لیے. لیکن ویسا دیکھیں پنجاب اسمبلی میں ہم مان لیتے ہیں کہ ہنگامہ ہو گیا, اس کی وجہ سے گورنر صاحب نے کہا کہ میں حلف نہیں لوں گا, لیکن وفاق میں تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا وفاقی مقررہ میں, اور صدر صاحب نے پرائم منسٹر کا حلف بھی نہیں لیا تھا, تو یہ ٹریکل ڈاؤن ہو رہی ہیں چیزیں. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ ہو گئی کہ اس کے بعد آپ نے ابھی جو ذکر کیا کہ جی وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی سے اوتھ لے لیا گیا. آئین تو خاموش ہے اس کے اوپر. آئین کسی جج کو, کسی ادارے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین جس کا ایک کوما یا ایک فل سٹاپ بدلنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے اسمبلی پارلیمنٹ کی, تو ایسے آئین کو آپ ایک جج صاحب کو کوئی اختیار ہے کہ وہ بدل کے کہیں کہ یہ یہاں نہیں تو فلاں اوتھ لے لے. یہ جب آئین کو خود بخود آپ وائلیٹ کریں گے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا پھر بالکل. اور یہی پرابلم ہے ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا تھا, یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, عدلیہ کی ڈومین نہیں بنتی تھی؟ یقیناً غلط فیصلہ, یقیناً غلط ہے, اور اس کے لیے ایک لارجر بینچ بن گیا ہے. اب لارجر بینچ اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. لیکن رائس صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر, یہ فرمائیے گا کیا صدر صاحب کو آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ جب تک وہ چاہیں گورنر کو گورنر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ بالکل ہی غلط تعبیر اور تشریح ہے آئین کی, بساد احترام. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئینی نظام حکومت کو مفلوج کریں گے, اور وہ معاملات جو دہائیوں سے طے شدہ ہیں, گورنر کی طاقت کیا ہے, صدر مملکت کی طاقت کیا ہے, 18ویں ترمیم سے پہلے کیا تھی, بعد میں کیا ہے, آرمی چیف لگانے کے حوالے سے بھی اس طاقت کا احاطہ کیا گیا, اس میں بھی مقدمہ سپریم کورٹ میں کیا گیا, بے شمار نظیریں موجود ہیں. ان سب کو بس پش ڈال کے ایسے آئین کو پڑھا جا رہا ہے جیسے کہ آج کوئی نازل ہوا صحیفہ ہے اور ڈکشنری کھول کے ہم نے اس کی تعبیر اور تشریح کرنی ہے. دیکھیں آئین کی تعبیر تشریح ایسے نہیں ہوتی. آئین میں کچھ اصول موجود ہیں, ان اصولوں کے حوالے سے سپریم کورٹ, ہائی کورٹوں کے فیصلے موجود ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ سوائے وہ چند معاملات جن کے حوالے سے گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ثوابدید میں کوئی قدم اٹھائے, اور وہ اختیارات دو ہی ہیں. مثال کے طور پہ گورنر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں ایک چیف منسٹر کو, جس کے حوالے سے اس کے سامنے کوئی مواد ہو کہ یہ چیف منسٹر اپنی اکثریت کھو بیٹھا ہے. اس کے علاوہ شاید کوئی ایک آدھ چیز اور ہے, لیکن ہرگز یہ نہیں ہے جو لفظ پلیجر استعمال ہوا ہے آئین کے آرٹیکل 101(3) میں, اس کا یہ مطلب ہے کہ تعیناتی تو وزیر اعظم کے مشورے سے ہوگی, ہدایت کے مطابق ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ صدر مملکت بالکل
ایک ادارہ بن گیا کہ اس کی مرضی سے گورنر صاحب کام کریں گے. گورنر جو ہیں وفاق کے نمائندے ہیں, وفاق جو ہے وہ وفاقی حکومت کے تابع ہے, وفاقی حکومت وزیر اعظم اور آئین ہے. یہ تمام معاملات طے شدہ ہیں. صدر احترام جو بات احمد اویس صاحب کر رہے ہیں یہ آئین ایک چیز فرمائیے گا کہ جب وفاقی حکومت نے گورنر صاحب کو ہٹا دیا آج, اور ساتھ انہوں نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ آپ نگران گورنر کے طور پہ آپ کا کام کریں, قائم مقام گورنر کے طور پہ, لیکن اسپیکر صاحب نے, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے انکار کر دیا. کیا اسپیکر پنجاب اسمبلی انکار کر سکتے ہیں آئینی طور پہ؟ بالکل نہیں کر سکتے انکار. یہ ان کا آئینی فرض ہے, یہ ان کے عہدے سے منسلک ایک فریضہ ہے کہ اگر گورنر موجود نہ ہو تو وہ گورنر کے فرائض جو ہیں سر انجام دیں گے. وہ ایسا نہیں کر سکتے وہ کہیں کہ میں اوتھ نہیں لوں گا یا میں گورنر کے عہدے پہ نہیں کام کروں گا. یہ ان کو اختیار حاصل نہیں ہے, اور اس حوالے سے اگر ہم عدالت میں کوئی جائے گا, کوئی بھی فریق جائے گا, تو عدالت ان کو حکم دے گی, ڈائریکشن دے گی. اب یہ فرمائیے راج صاحب, گورنمنٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے اور اس کا حتمی فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے, اس لیے ظاہر ہے گورنمنٹ کے اس پرائم منسٹر صاحب بھی اور کابینہ کے لوگ بھی اس وقت لندن جا رہے ہیں. تو وہ کیا اگر یہ صدر صاحب کا جو ایکٹ ہے یا گورنر صاحب کا ایکٹ ہے, اس کو اگر حکومت چیلنج کرنا چاہے عدالت میں تو کر سکتی ہے اور ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 248 ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے, امیونٹی دیتا ہے لیگل ایکشن سے. لہٰذا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مرضی کھلواڑ کر لیں ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا, ہمارے خلاف عدالت میں تو جایا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ان کا مفروضہ بھی میں سمجھتا ہوں غلط ہے. بڑا آئینی اصول ہے, اگر آئینی نظام کو کوئی بھی فریق, کوئی بھی عہدیدار مفلوج کرے, تو میں سمجھتا ہوں جیسا کہ سوری صاحب نے کیا نیشنل اسمبلی کے حوالے سے, تو پھر یہ عدلیہ پہ ایک فرض آ جاتا ہے کہ وہ آئینی نظام کو آگے چلائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی نظام جو ہے ایک یا دو یا تین افراد کی ہٹ درمی کی وجہ سے یا ایک پارٹی کے سربراہ کی ہٹ درمی کی وجہ سے مفلوج ہو جائے اور تمام ملک جو ہے وہ ایک انتشار اور کرائسس کی صورت سے دوچار ہو جائے. عدلیہ کو اپنا رول بہرحال ادا کرنا پڑے گا, اور جو ڈیڈ لاک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنا ہوگا. اب یہ فرمائیے گا, اب آپ بھی عدالت سے ظاہر رجوع کریں گے گورنر صاحب کے ایشو پہ, صدر صاحب کے ایشو پہ, اختیارات پہ, آئینی جو بحران ہے اس پہ, تو آپ یہ فرمائیے کیا آپ کو عدالت کے فیصلے پر اعتماد ہوگا, یا پھر آپ یہ سمجھے کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا تو ٹھیک عدالت, اور فیصلہ اگر ٹھیک نہیں ہوا تو اسی طرح جس طرح پچھلے فیصلے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں آپ اس کو بھی چیلنج کر دیں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ہم نے کبھی بھی عدالت کے فیصلے کے اوپر بداعتمادی اس طریقے سے نہیں کی ہے کہ ہم عدالت کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے اور نظام جو ہے وہ تباہ بالا ہو جائے گا. سوچا بھی نہیں جا سکتا ایسے. دیکھیے, لیکن عدالت کو بھی احتیاط کرنی ہوگی. آئین کے متعلق جیسے میں نے آپ سے پہلے ابھی بڑی وضاحت سے بات کی ہے کہ آئین میں ایک شق بدلنے کے لیے, ایک فل سٹاپ بدلنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. تو کیا اختیار ہے کسی جج کو بھی کہ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر لے کہ آئین کی اسے معاورہ ایک راستہ نکال کے دے دے کہ جاؤ جی نیشنل اسمبلی کا اسپیکر آئے اور حلف لے لے؟ یہ فیصلہ اب ہوگا, یہ لارجر بینچ بنا ہے, یہ فیصلہ ہوگا آئندہ کے لیے. یہ بہت بڑا ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر کرائسس ہے ملک میں تو اس کو کرائسس کو جاری رہنا چاہیے, اسے کسی کو سالو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, اس کو ریزالو ہونا چاہیے. اسی لیے پہلی بات میں نے کی ہے کہ اب بڑا بینچ بنا ہے, یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا, اور اس کو ایز ارلی ایز پاسبل, جب تک ہم آئین کے معاملات کو جتنی جلدی ریزالو نہیں کریں گے اور ڈسپیشنیٹ ہو کے, قطع نظر کے کس پارٹی سے تعلق ہے, پاکستان کا آئین سپریم ہے, اور تمام ادارے اور انڈیویجول جو ہیں کتنے طاقتور ہوں, دے آر سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. جب تک یہ سینس ڈیولپ نہیں ہوگی ہمارے اندر, ہم کسی صورت کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے, اور ہم ایک انارکی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے, اور وہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. اب ایسے ہی فرمائیے, آپ ایڈوکیٹ جنرل ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے, گورنر صاحب جو ہے وہ سمری کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. دیکھیے, میری آئین کے تحت اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ گورنر اپوائنٹ کرتا ہے, اور گورنر ہی اس کے ٹل دی پلیئر آف دی گورنر, اس کی سگنیچر کے ساتھ ہی میری تعیناتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اجازت چاہوں گا, لیکن اجازت چاہنے سے پہلے اسی نقطے پہ آپ دیکھیے, اگر یہ بات مان لی جائے احمد اویس صاحب کی, تو تمام نظام حکومت مفلوج ہو گیا, کیونکہ ہمارا آئین جو ہے وہ ہر چیز میں صوبے کی سطح پہ گورنر کا ذکر کرتا ہے, وفاق کی سطح پہ صدر کا ذکر کرتا ہے کہ احکامات ان کے نام سے جاری کیے جاتے ہیں.
اگر ان کی بات مان لی جائے تو جو منتخب حکومتیں ہیں صوبے کی سطح پہ یا وفاق کی سطح پہ وہ بالکل مفلوج ہو جائیں گی. وہ ایک حکم جاری کریں گی, یہ صدر یا گورنر کی مرضی ہے, اس پہ عمل کرے یا نہ کرے. تمام نظام کو تباہ و بالا کرنے والی یہ تشریح ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, یا صدر فیصلہ کریں گے یا گورنر فیصلہ کریں گے. جی اویس صاحب, احمد اویس صاحب. جی نہیں, ایسی اویس صاحب آپ سے آخری سوال. بھی ایسی بات نہیں ہے. جی 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 اویس صاحب جی بتائیے. ویسے بڑا سمپل فارمولا ہے سر, بتا رہا ہوں یہ جو کرائسس ہے اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا سر؟ اس کو میں نے تو میرے نزدیک تو بڑا ایک واضح طریقہ کار ہے اس کو ختم کرنے کا, کہ اس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بلا تعمر ہم پاکستان کے آئین کو تھام لیں, اور جو کچھ آئین میں جس انداز میں جس سینس کے اندر جو اختیارات دیے گئے ہیں, اور یہ پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے, یہ پارلیمانی ہے, ہمیں بھی پتا ہے. لیکن احمد ویسا یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے مطابق ہم کیونکہ آپ نہیں مان رہے ان فیصلوں یہ فیصلہ ان کو نہیں مان رہے سر. بہرحال یہ فیصلہ جوائنٹلی سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے کرنا ہوگا کہ آئین سپریم ہے اور صحیح معنوں میں سپریم ہے. ہماری ایگوز, ہمارے احمد ویسا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب کو اکٹھا بیٹھ کر یہ فیصلہ پڑے گا. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد نئے پینل کے ساتھ واپس آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سابق گورنر سندھ ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. عمران صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ آج بھی عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی وہ سازش پہ, مداخلت پہ زیادہ فوکس ان کا اسی پہ تھا, میر جعفر پہ, میر صادق پہ. لیکن پھر وہ پرانا ہی سوال ہے کہ اگر ان کو عمران خان صاحب کو جولائی میں پتہ چل گیا تھا پچھلے سال کے یہ سازش ہو رہی ہے, تو اب ایک سوال بار بار یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا تو کیا آپ نے کسی سے کوئی اعتماد میں لیا؟ آپ نے افواج پاکستان کو بتایا, یا آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بتایا, یا آپ نے کابینہ کو بتایا, یا کسی دوست کو بتایا آپ نے اس وقت؟ بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو اس کا ادراک کرنے کے لیے آپ اپنے کئی حفاظتی اقدامات کرتے ہیں, آپ اپنے قریبی لوگوں کو, دوستوں کو بتاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ خان صاحب اس چیز کی فکر کر رہے تھے, اور وہ سب کو جس کو مناسب سمجھ رہے تھے اس کے ساتھ شیئر بھی کر رہے تھے, اور مشاورت بھی جاری تھی اس کے اوپر. اور اس سازش کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی تھیں وہ کی بھی جا رہی تھیں, وہ آخر میں کھلتی گئی چیزیں سب کے سامنے آتی چلی گئیں. اس میں تو کوئی دو رائے باقی نہیں ہے کہ سازش ہوئی تھی, اس میں کوئی دو رائے باقی نہیں ہے کہ اس مراسلے کے اندر باقاعدہ دھمکی دی گئی تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس مراسلے میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ نو کانفیڈنس آئے گا, اور نو کانفیڈنس اگر عمران خان سروائیو کر گئے تو اس کے پاکستان کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے, اور اگر عمران خان کی حکومت الٹ گئی اس کے نتیجے میں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اور جن لوگوں نے کی رول ادا کیا انہی کو میر جعفر اور میر صادق کو غدار کہا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل پلاٹ کے اوپر یہ سارا کام کیا. ٹھیک. اب ایسے ایک سوال ہے, اور یہ ایک کریڈیبل انفارمیشن کی بیس پہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سر اگر آپ کو یہ پتا تھا تو آخری وقت تک جب تک یہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی اس وقت تک آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے میں تھے, اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر قسم کی آفر کی کہ آپ عدم اعتماد سے نکل جائیں, ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دو لوگوں نے کی رول ادا کیا تھا آپ کی طرف سے, ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہے اور دوسرے سینیٹر کیوم سومرو صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. وہ تو آپ کے بہاف پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہتے. میرے لیے تو یہ ایک نیوز ہے جو آج آپ دے رہے ہیں, کیونکہ میں اس پورے پروسیس میں شامل رہا, میں خان صاحب کے ساتھ ساتھ رہا, میں گورنر ہاؤس چھوڑ کے اسلام آباد تقریباً موو ہو گیا تھا, میں منٹ خان صاحب کے ساتھ تھا. میرے لیے تو یہ بہت بڑی نیوز, آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو کوئی ہم آفریں کرتے رہیں. کوئی آفر ہم نے پیپلز پارٹی کو نہیں کی, کوئی ہماری پیپلز پارٹی سے ایسی نیگوسیشن یا ڈیلنگ ویلنگ کی کوئی بات پیپلز پارٹی سے نہیں ہوئی کہ وہ اس میں سے نکل جائیں. پیپلز پارٹی نہ ہمارے کہنے سے آئے تھے, نہ وہ ہمارے کہنے سے انہوں نے چھوڑنا تھا. وہ جہاں سے آئے تھے جو ان کا پلان تھا وہ انہوں نے اپنا پورا کیا. اس وقت تو سب سے زیادہ انجوائے اگر کوئی کر رہا ہے جو مسلم لیگ نون کی جو ایک نیم مردہ لاش ہے جس کو نوٹس کے کھانے میں, وہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ انجوائے کر رہی ہے. نہ کوئی ذمہ اٹھایا, نہ کوئی ذمہ داری, اور عیاشی حکومت کی پوری.
ٹھیک ہو. لیکن یہ جو کوشچن میں نے آپ کے سوال آپ سے کیا سر، یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے اور باقاعدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے. جب آپ کہیں گے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. یہ افنان صاحب یہ فرمائیے سر، یہ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ کابینہ ہے، وفاقی کابینہ ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یہ ایک مفرور ملزم سے ملنے کے لیے لندن جا رہی ہے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ. تو میاں نواز شریف صاحب سے ملنے آج گورنمنٹ کیوں چلے گی سر، کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز بنائے گئے تھے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے سر. ہوں گے لیکن آج جانے کی کیا ضرورت نہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی فائنل سے ان کے پاس ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بھائی بات یہ ہے کہ کیا ان کی کابینہ کے اندر جو ہے وہ نہیں تھے، کیا کہتے ہیں لوگ، نیب زادے، یا ایف آئی اے کی انویسٹیگیشنوں کے اندر نام نہیں آئے تھے خسرو بختیار کے اور باقی. لیکن وہ لندن نہیں جاتے تھے سر. وہ لندن جانا نہ جانے سے کیا ہوتا ہے سر؟ بہت کچھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے کرائسس میں ہے، آپ باہر چلے گئے. نہیں، ملک کرائسس میں ہے، میٹنگ کرنے کے لیے گئے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی گئے، واپس آ جائیں گے. تو کوئی بات، یہ وہی والی بات ہے کہ آپ نان ایشو کو ایشو بنا دو. نہیں ویسے ایشو سوال یہ ہے کہ 4 سال کیا کیا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہوا سوال یہ ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ 50 روپے کلو چینی سے 150 روپے کلو کیسے ہو گئی. سوال یہ ہے کہ ڈرگز کی پرائسز 400% کیسے بڑھ گئی، اس میں کس نے مال بنایا. سوال یہ ہے، یہ پتہ کرنے کے لیے گیا لندن گورنمنٹ نہیں پولیٹیکل اسٹریٹجی کو فائنلائز کرنے اور اس پہ مشاورت کرنے. ویسے دیکھیں سب سے بڑا جو مین ایجنڈا ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس وقت، کیونکہ ظاہر ہے 200 روپے پر لیٹر پاکستان کے اندر پیٹرول پڑ رہا ہے اور ظاہر ہے اس میں سے 60-70 روپے کم پہ گورنمنٹ آف پاکستان بیچ رہی ہے. 100 ارب روپیہ جو ہر سال ہر مہینے اس میں ڈالا جا رہا ہے اور ظاہر ہے آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی پرائسز بڑھائیں تو پھر آپ کو پیسے دیں گے. تو یہ فیصلہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے کرنا، لیکن گورنمنٹ کے بجائے یہ فیصلہ میاں نواز شریف کر رہے ہیں. اس سے اوپر ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے. دیکھیں پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ہے کہ کیا ہمیں جو ہے وہ ہمیں کیا آگے لائے عمل کرنا چاہیے، ہمیں الیکشن کب کرانے چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ہمیں پولیٹیکلی کیا چیز اور پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف کیا سوٹ کرتا ہے اس کے کیس کرنا چاہیے. یعنی عارف الوی صاحب کے خلاف کو کیس کرنا چاہیے. کرپشن کی ہوئی مال بنایا تو پھر تو کیس تو ہوگا. کیا کہتے ہیں تو اس کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کریں گے؟ اس کا فیصلہ میاں صاحب نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ تو قانون کرے گا اور وہ جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا، کیا کہتے ہیں کہ کانسپریسی اور بھائی آکسفورڈ کی ڈکشنری کو کھول کے جا کے دیکھ لیں. کانسپریسی جو ہوتی ہے وہ خفیہ ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کے اندر ہے. کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف خفیہ تھی، وہ تو پتہ چل گیا نا. ایمبیسڈر کو بلا کے بتایا، ایمبیسڈر نے ڈونلڈ نے کہا کہ میں تمہیں کر رہا ہوں کنسپائر کر رہا ہوں پاکستان کے خلاف. عقل سے پیدل ہونا چاہیے انسان کو یہ باتیں کرتے ہوئے پہلے. کیا انڈیا کو نہیں کہا یہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے کہ تیل نہ لو؟ اس کا مطلب کانسپریسی ہوگی. یہ ایک ٹپیکل ماکیویلین پرنسپل ہے جس کو انہوں نے لیا ہے کہ آپ جب آپ گڈ گورننس میں فیل ہو گئے، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ کے پاس منہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کہو جی ایک فورن پاور نے آگے کانسپریسی. ویسے عمران اسماعیل صاحب یہ ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب قائد ہیں پارٹی کے اور یہ سب ان کے کارکن ہیں، قائد نے کارکن کو بلوایا، وہ چلے گئے، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جیسے صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ جو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اس میں کوئی شرم آنی چاہیے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ وہاں پر ہے، میران شوگر مل کا کیس یہاں پر کھلا ہوا ہے، حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے. رسیدیں مانگو تو رسیدیں نہیں ملتی ہیں، وہ بھی سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. پیسہ چوری ہوا ہے شہباز شریف کے دوائیوں کی وہ بھی بتا دیں کیوں بڑھی ہیں. ڈریپ میں کس نے جا کے کہا تھا کہ 400% قیمتیں بڑھاؤ؟ افنان یہ بتا دیں کہ ڈریپ میں کس نے انفلوئنس کیا تھا 400% دوائیاں بڑھانے کے لیے؟ میں نے آپ کی بڑی بیکار کی باتیں سنی ہیں، ذرا مجھے بات کرنا ہے. شرم تب آنی چاہیے. آپ تسلی اطمینان رکھو. الیکشن تو ہار جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے کہیں اور ادھر ادھر سے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں. چور دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہتے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ جو میاں نواز کون سے بڑے الیکشن جیتتے رہے، یہ یہاں سے بڑے چیمپئن الیکشن بہانہ کر کے میں الیکشن جیتا تھا، تمہارے سامنے ہی جیتا تھا الیکشن. میرے بھائی تمہارے سامنے الیکشن جیتا، 2000 ووٹ لیے بھائی جان. وہ آپ اس کے اندر آپ لوگوں کو جتوایا گیا تھا، آپ لوگوں کی اتنی اوقات ہے ہی نہیں. ابھی جب الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا. اچھا چلو یار، تمہاری اوقات بھی دیکھ لی نا، تمہاری اوقات بھی دیکھ لی نا، کیا اوقات ہے تمہاری. ہم شرم آنی چاہیے تمہیں. چوری کر کے مال کھا کے چپراسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے جاتے ہو، مال کھا کے بیٹھتے ہو. یہ نہیں پتہ لگتا گھر سے نکلتے کیسے ہو.
घर से निकलते कैसे हो? तुम्हारे पास, मुझे ये नहीं बताओ शर्म, भाईजान। ये शर्म आती है अरबों रुपए कहाँ से चलो आए? यार जाओ वैसे इधर एक से मिनट बात रुकिएगा करने इमरान दो। साहब, उनको बोलने Just दो shut up. दूसरा, अगर नहीं, आपके नहीं, पास इन्होंने सबूत है, शर्म का वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। माल इन्होंने शर्म खाया अब पार्लिमानी हो चुका है। यार इसको पार्लिमानी चुप कराएं, जावेद साहब इसको चुप कराएं, just tell him to shut up. इमरान साहब बोलिए। तुम चुप हो। बस यार तमीज़ से बात करें। इमरान साहब ने बात ये है- इमरान साहब ज्यादती है, देखिए ज्यादती नहीं, है, तमीज़ से बात नहीं करें यार। ज्यादती इस तरह नहीं, उनको बात करने दें इमरान साहब। जी इमरान साहब ये बात ये है कि बोलिए। जो पाकिस्तान, जो शख्स पाकिस्तान ही नहीं आ सकता, अपना मुंह छुपा के यहाँ से बाहर भागा रहता है, वहाँ पे सारी हुकूमत को उधर बुला के मशावरत कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाए, अब तो उनकी हुकूमत है, यहाँ पे अब आने में से क्या डर लगता है? लेकिन मसाइल और हैं। मसला ये कि उनको अपनी हुकूमत पे भरोसा नहीं है। दो वोटों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी हुई है, ये किसी वक्त भी गिर सकती है, और उसके बाद क्या होना है वो भी उन्हें इल्म है। तो लिहाजा वो सारे यहाँ से भागे दौड़े उधर जा रहे हैं लंदन। अच्छा और वैसे वहाँ इमरान बैठ साहब ये के फरमाइएगा, अपार्टमेंट के ये अंदर आपको जो है सारे वाकई बात पाकिस्तान करेंगे। के अंदर कोई क्राइसिस नजर आता है या नहीं आता? महंगाई बेइंतहा, डॉलर वो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है, और इसके साथ साथ ये जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस है यहाँ पे पाकिस्तान में, ये तो हम श्रीलंका के बिल्कुल करीब पहुंच गए सर, यहाँ पे तो राइट शुरू हो जाएंगे। नहीं, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में, और इसको रियलाइजेशन होनी चाहिए। इस वक्त तो ये हुकूमत में है, हुकूमत रियलाइज करे कि इन्होंने जो अभी ये मिसालें दे रहे थे ना, चीनी की और आटे की और गंदम की, अभी देख लेना क्या हाल हुआ। इन्होंने कौन सा कंट्रोल कर लिया? प्राइसेस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, डॉलर गिरता चला जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रहा है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वो जो इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर लगाया, उसके हेल्थ मिनिस्टर लगते साथ ही यहाँ से जो फार्मास्यूटिकल टाइकून्स थे वो पाकिस्तान से बाहर निकल गए फौरी तौर से। तो यहाँ पे तो एक अफरा तफरी का आलम है। यहाँ पे लोगों की समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क किस डायरेक्शन में जाएगा, इकोनॉमिकली वायबिलिटी इस मुल्क के अंदर कैसे बनेगी, चीज़ों का क्या होगा, कोई किसी चीज़ का इल्म नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी हुकूमत आई है जो 13 जमाती हुकूमत है, जिसके अंदर एक दूसरे के अंदर वो मारधाड़ लगी है, छीना झपटी लगी हुई है, जल्दी मची हुई है कि ये 2 महीने के 4 महीने जल्दी उसमें माल समेटने की बात हो रही है। कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज तो बन नहीं रही है इसके अंदर। तो ये एक वाकई बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है सबके लिए। ये सोचने की बात है कि ये इस मुल्क की इकोनॉमिक बैकबोन जो है। अच्छा, मैंने इमरान साहब आपने साथ ही रहने, है। मैंने एक छोटी सी बनी है अफनान साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप हमेशा ये कहते थे कि ये गवर्नमेंट नालायक है, इनको पता नहीं, इनको तजर्बा नहीं। अब आपके पास एक तजर्बाकार टीम है, 1 महीना आपको हुकूमत में हो गया है, सब कुछ आपके कंट्रोल में, अब चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान साहब फरमाइएगा सर, अब तो आप तजर्बाकार लोग हैं और तमाम इख्तियारात आपके पास है, अपोजिशन है कोई नहीं है, तो अगर सड़कों पे है तो अब क्या मसला है? आप ठीक करें चीज़ों। देखिए, जो 2013 में हुकूमत आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना धमाके होते थे, 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग थी, और कराची के अंदर जो है वो रोज़ाना लाशें नहीं, वो गिरती ठीक है, वो उसका क्रेडिट आपको मिल रहा है। मेरी गुजारिश सुन लेना। हमने 30 दिन में तो नहीं मसला हल किया था ना। इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत डाउन थे, 30 दिन में मसले हल किए थे। इन चीज़ों को टाइम लगता है ना। ये जो इतना ज़्यादा बिगाड़ है, इतनी ज़्यादा तबाह बर्बादी है, उसको हम 30 दिन के अंदर ठीक कर दें। IMF प्रोग्राम ये लोग निगोशिएट करके गए हुए हैं, जो बहुत बुरा निगोशिएट हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी कंसेशन इन्होंने दी हुई हैं। फिर जो इन्होंने सब्सिडी दी थी वो इनको नहीं देनी चाहिए थी, जो कि क्या कहते हैं, एक तरह से बारूदी सुरंग थी, क्या कहते हैं, जो अगली वाली। जब ये नहीं दे रहे थे आप एतराज करते थे, आप ये कहते थे अवाम के साथ जुल्म है। जब इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया ना सर, 150 पे किया था, मुझे याद है कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये आम आदमी के साथ ज्यादती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि बहुत बड़ा जुल्म है और मैं आऊंगा, मैं रिवर्स करूंगा। लेकिन बात यह है कि IMF प्रोग्राम इन्होंने निगोशिएट किया, हमने नहीं किया। उसकी वजह से ये सारी कीमतें जो हैं ऊपर नीचे होती हैं। हम ये समझते हैं कि जो है वो इसको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा या नया प्रोग्राम लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर जो है वो फिर कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। और तो उसके लिए तो आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट हैं, उसके बाद आप रीनिगोशिएट करें, बेशक पूरी दुनिया के साथ करें आप। देखें, बात यह है कि हम जो है वो इसके ऊपर अभी पार्टी के अंदर एक है, क्या कहते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस बात के हक में हैं कि जो इलेक्शन हो जाने चाहिए जल्दी। मियां नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं। वैसे मैं आपको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारी जो मीटिंग है उसमें जो है ये बात है कि ज़्यादा जो है झुकाव इस तरफ है, लेकिन इसका फाइनल फैसला जो है वो हमने असल में इनिशियली सोचा था कि 2-3 हफ्ते देख लेते हैं कि सिचुएशन कैसी है, और उसके बाद एक क्या कहते हैं मीटिंग करेंगे और फिर फाइनलाइज करेंगे कि आगे की स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो वो अब हो रही है। अब ये चांस है कि मियां नवाज शरीफ साहब कम से कम अगले इलेक्शन की तारीख दे दें कि इस तारीख को होंगे इलेक्शन। देखिए, इस बात का ये मैं अभी नहीं कह सकता कि क्या होगा कल, लेकिन इस बात का बहुत इम्कान है कि जो है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर जो है वो उनका यही सोच है कि इलेक्शन जल्दी हो जाने चाहिए, तो इस बात का इम्कान ज़रूर है।
ٹھیک ہے. ویسے عمران صاحب فرمائیے, اگر یہ گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے اور یہ ایک ڈیٹ دے دیتی ہے, تو کیا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی وہ تاریخ؟ دیکھیں, اگر فوری الیکشن کی کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے, کیونکہ ہماری تو ڈیمانڈ ہی فوری الیکشن کی, ہماری تو اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, ہم تو اور کچھ کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے, ہم تو مانگ ہی رہے ہیں الیکشن, تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اگر کوئی بہت لانگ ٹرم کی ڈیٹ دی جائے گی تو اس کے اوپر ہماری جو اپنی پالیسی ہے, جو ایجوٹیشن کی پالیسی ہے, وہ ہم جاری رکھیں گے, کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے, سمجھنا ہے کہ اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی انہوں نے کی ہے. جو جس طرح سے انہوں نے توڑ جوڑ کی ہے, جو لوگ خریدے ہیں, سندھ ہاؤس میں لوگوں کے ضمیر خریدے گئے ہیں, جس طرح سے یہ گورنمنٹ بنی ہے, یہ سب آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ سیاسی طور سے آپ کو معلوم ہے چیزیں. تو جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو ہم اس طرح تو نہیں چھوڑیں گے. تو ہم نے تو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے, ہم نے باہر نکلنا ہے. ہم نے یہ جو آج نہیں وہ صحیح, لیکن عمران صاحب دیکھیں, جب یہ الیکشن کا فیصلہ ہوگا کہ کب یہ الیکشن ہوں گے, تو اس کے لیے ایک نگران حکومت چاہیے. نگران حکومت کے لیے اپوزیشن لیڈر اور گورنمنٹ پرائم منسٹر دونوں مل کر یہ فیصلہ کریں گے. تو پھر تو آپ کو دوبارہ قومی اسمبلی پہ واپس آنا پڑے گا, آپ کو اپوزیشن کی سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا, پھر آپ کو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون نگران حکومت کس کی ہوگی. وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی جی, ایوری تھنگ ول فالو. وہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے, اس کے بعد یہ نگران حکومت اور ساری چیزوں کے اوپر فیصلے ہو جائیں گے. وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اور اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ایک کسی چیز پہ نہیں ایگری کرتے نگران حکومت کی کسی نام پہ, تو سپریم کورٹ موجود ہے, اس کا طریقہ کار موجود ہے کہ وہ کس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی اتنی بڑی رکاوٹ ہوگی. لیکن اس وقت جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان سے سنبھل نہیں رہا ہے, اور الیکشن سے انہیں ڈر لگا ہوا ہے, کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پبلک کا فرور ہے, جو پبلک کی سپورٹ ہے, وہ 100% عمران خان کے ساتھ ہے. سوال تھوڑا سمپل کر لیتا ہوں سر, کہ اگر یہ آج تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں تو آپ اپنے استعفے واپس لے لیں گے؟ پھر ہم دیکھیں گے, اگر یہ اعلان کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے اس کے بعد کہ کیا حکمت عملی بنانی ہے. لیکن ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے یہی کہ ہم نے ارلی الیکشن مانگے ہیں. ٹھیک ہو. دیکھیں افنان صاحب, وہ ارلی الیکشن کے لیے وہ بھی تیار ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی تیار ہیں, احسن اقبال صاحب بھی تیار ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تیار ہے, میاں شہباز شریف صاحب تیار نہیں ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے. تو بس ٹھیک ہے, آپ بیٹھیں اور مسئلہ حل کریں, پیسز جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں انشاءاللہ یہ کہتے ہیں اسی سوچ کو لے کے جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ایک کلیئر ڈائریکشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج جیلم میں جو کارنر میٹنگ عمران خان نے کی ہے, جلسہ بڑا تھا ویسے, جی بڑا جلسہ تھا, میں بھی آپ کو تصویریں بھی دکھاتا ہوں اس کی. تو وہ جو چند ہزار لوگوں کی کارنر میٹنگیں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سویپ کریں گے, ان کو 25 سیٹیں نہیں ملیں گی. میں ابھی ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ٹوٹل ان کی ملا کے نا 25 سیٹیں نہیں ہیں. چلو یہ تو پہلے, اور ہم نے کیا 2013 میں. عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر میرا بناؤ, اپنا ڈی جی ایس آئی میرا ہو, سارے کیا کہتے ہیں ججز میرے ہوں, اس کے بعد میرے لیے مارکیٹنگ کیمپینیں کرو, اس کے بعد جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن بھرو, اس کے بعد میں جیتوں گا. اس وقت بات نہیں سنی, نگران حکومت کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کر لے. میری گزارش سنیں, انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر الیکشن ہار گیا تو میں کہوں گا دوبارہ ایسے کیا کہتے ہیں الیکشن, جب تک مجھے 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی الیکشن کراتے رہو. یعنی کہ بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مجھے خالی الیکشن نہیں جیتنا, مجھے 2/3 میجورٹی دلواؤ, اور اس کے لیے سارا ماحول بناؤ جو پہلے بنایا. یہ جو انوکھا لاڈلے والی باتیں ہیں نا, یہ اب نہیں کوئی کرنے والا. تو جب امپائر کی انگلی کے بغیر کیسے جیتیں گے یہ لوگ؟ 20 سیٹوں پہ بھی نہیں ہے. آپ کو چیف جسٹس بھی اپنا چاہیے, آرمی چیف بھی اپنا چاہیے, ڈی جی ایس آئی بھی آپ کو چاہیے, اور الیکشن کمشنر بھی آپ کو اپنا چاہیے. جب یہ تو انہوں نے ان کو کہا ہوگا خان صاحب نے, ایسی تو کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم نے تو سمپل سی ایک ڈیمانڈ ہے ارلی الیکشن کی, اور جو الیکشن سے بھاگ رہا ہے وہی ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی 25 سیٹیں آنی ہے. تو ٹھیک ہے, ہم 200 سیٹوں سے کم کر کے 25 سیٹوں پہ آ جائیں گے. آپ کو کیا وری ہے؟ لیٹس ڈو اٹ. گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, آ جاؤ الیکشن کر لیتے. میدان سے بھاگ تو یہ رہے, ہماری تو ڈیمانڈ ہی ارلی الیکشن کی ہے. کل کا ہوتا آج, اور آج کا ہوتا ابھی کر لو, کیا پرابلم ہے؟ سارے ہیلے بہانے ان کے ہیں الیکشن میں نہ جانے کے, اور ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ جی ہم ہار جائیں گے. ہمارے تو سب سے بڑا, آپ کو چیف الیکشن کمیشنر سے کوئی ایشو نہیں, اگلے الیکشن کروا دے, آپ کو پرابلم کوئی نہیں سر. کروائے نا, چیف الیکشن چیف الیکشن
دیکھیں ہمارے ریزرویشنز ہیں چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ، لیکن ہماری ڈیمانڈ کی نہیں ہے، ابھی تک کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ڈی سی آئی بھی آپ چینج کر کے میرا بندہ لگا دیں اور آپ فلاں بھی لگا دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی پاکستان کی فوج کے اسی سربراہ کو انہی کے یہی لیڈر، حاضر لیڈر 14 بار میرے پاس ان کے ویڈیوز ہیں جس میں نام لے کے برا کہہ چکے ہیں۔ یہ صفدر شریف یہ کھڑے ہو کے ان کو برا بلا کہتا رہا ہے، یہ آپ نے ان کے ویڈیوز چیک میر جعفر کہا تھا ان کو، آپ دیکھیں ان کو انہوں نے کیا 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 ہے۔ آپ لوگ تو اور یہ آج میر جعفر ویسے آج میر شباشی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا نا، سافٹ ویئر یہ اپڈیٹ آج کہتے ہیں بڑا اچھا ہو گیا۔ میر جعفر شہباز شریف کو کہا ہے، اگر جس کو کہنا ہوگا اسی کو نام لے کے کہیں گے۔ آپ ہماری ٹرانسلیشن نہ کریں، ہمیں خود کرنے دیں۔ لیکن ویسے عمران اسماعیل آپ صاحب ہماری یہ میاں شباشی صاحب سپہ سالار نہیں ہے یار جی، انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لے کے انہیں برا بلا کہا ہے۔ عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ سپہ سالار میر جعفر، ابھی آپ دیکھیں جنرل فیض کا نام لے کے مریم نے برا بلا کہا ہے۔ یہ نام لے کے برا بلا کہتے ہیں اور ہمارے غلط کیا تھا مفروضوں کو نکالیں کہ جی آپ کا مقصد یہ تھا، اس میں بھی آپ کا مقصد یہ تھا۔ میڈیا کی طرف سے کمال یہ ہے۔ ہے کہ غلط ہے۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو میڈیا کی گیا۔ طرف سے ریئیکشن آیا تھا، میں میڈیا کی بات ویسے نہیں کر آخری رہا۔ سوال ہے آپ سے عمران صاحب، اس کے بعد شو کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آخری سوال آپ سے، سر اگر آپ نے ارلی الیکشن ہی کروانے تھے تو آپ یہ فیصلہ فروری میں کر لیتے، مارچ میں کر لیتے، جنوری میں کر لیتے، آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ اسمبلیاں توڑ دیتے، نئے الیکشن کروا لیتے، آپ نے وہ موقع ضائع کیوں کیا سر؟ جب بھائی کیوں کروا لیتے؟ جب ہم ایک ٹرم کے لیے الیکٹ ہوئے تو ہم نے اپنا ٹرم پورا کرنا ہے۔ جب ہمارا ٹرم انہوں نے کسی سازش کے تحت گرایا تو ہماری ڈیمانڈ ارلی الیکشن کیا۔ اپنی حکومت میں بیٹھ کے ارلی الیکشن کی کون ڈیمانڈ کرتا ہے؟ یہ تو بالکل غلط چیز ہے نا کہ میں الیکٹ ہوا ہوں 5 سال کے لیے، میں اپنا اب یہ کہہ رہے ہیں 1.5 سال ہمارے پاس ہے، ہماری ٹرم ہے، ملک پراسپر کر رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکہ مارا ہے، پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت کے تو نہیں ہے، یہ ڈاکہ مار کے میر جعفر اور میر صادق ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ ڈاکہ مار سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، میر جعفر اور میر صادق، شہباز شریف اور نواز شریف کو کہا ہے، اور کہتے تھے کہ فوج صادق اور میر جعفر، شہباز شریف اور نواز شریف کو کہا ہے۔ وہ جانور ہوتا ہے۔ ویسے بڑی شہباز شریف اور نواز شریف کو میر جعفر اور میر 2 صادق مہینے کا پہلے تک آپ یہ جو پرانی گورنمنٹ تھی وہ کہتی ہم ایک پیج پہ ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں ایک پیج پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کا مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔